बुलेटिन में आगे बढ़ें और अब आपको बताएं, सिंध की जेलों में कैदियों का खाने, अद्वियात, कपड़ों और फर्नीचर की फराहमी के ठेकों में 2 अरब 45 करोड़ 61 लाख रुपए की बेज़ाब्तियों और फंड्स के गलत इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बेज़ाब्तियों की तहकीकात का हुक्म दे दिया। आपको अपडेट करें, सिंध की जेलों में कैदियों को खाने, अद्वियात, कपड़ों और फर्नीचर की फराहमी के ठेकों में 2 अरब 45 करोड़ 61 लाख रुपए की बेज़ाब्तियों और फंड्स के गलत इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बेज़ाब्तियों की तहकीकात का हुक्म दे दिया। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बेज़ाब्तियों की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। सिंध की जेलों में कैदियों को खाने, अद्वियात, कपड़ों और फर्नीचर की फराहमी के ठेकों में 2 अरब 45 करोड़ 61 लाख रुपए की बेज़ाब्तियों और फंड्स के गलत इस्तेमाल का इंकशाफ किया गया। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बेज़ाब्तियों की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे आजिज़ जमाली। जी आजिज़, बताइएगा। जी देखिए, सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास था चेयरमैन निसार अहमद खोड़ो की सदारत में। आज सिंध की जेलों की सूरत हाल पे जो ऑडिटर जनरल के एतराज़ात थे उस पर बात हुई है और बताया गया कि कैदियों के खाने, अद्वियात, कपड़ों और फर्नीचर की फराहमी के ठेकों में 2 अरब 45 करोड़ 61 लाख रुपए की बेज़ाब्तियां और फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ है, जिसपे जो है चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो है सिंध के मुख्तलिफ जेलों में ये जो बदउनवानियों का इंकशाफ हुआ है उस पर सेक्रेटरी दाखिला को तहकीकात का हुक्म दिया है और कहा है कि 1 माह में इसकी इंक्वायरी करके इसकी पीएससी को रिपोर्ट पेश की जाए। इसमें बताया गया है कि सेंट्रल जेल कराची समेत दीगर जेलों में कैदियों को खाने, अद्वियात, कपड़ों और फर्नीचर की फराहमी के जो ठेके दिए गए थे उसमें 2 अरब 45 करोड़ 61 लाख रुपए की बदउनवानियां हुई हैं और जिसका इस पीएससी के इजलास में जेल हुकाम शरीक थे, महकमा दाखिला के अफसरान शरीक थे और इसमें बताया गया है कि मुख्तलिफ ठेकों में एतराज़ में जो साबित हुआ है कि अद्वियात की खरीदारी में 3 करोड़ 70 लाख रुपए, यूनिफॉर्म की खरीदारी में 3 करोड़ 45 लाख रुपए और कैदियों के फर्नीचर पर 10 लाख 27 हजार रुपये खर्च होने का इंकशाफ हुआ, लेकिन ये रकम सिरे से खर्च ही नहीं हुई है। इस वजह से सेक्रेटरी दाखिला को तहकीकात का हुक्म दिया गया है। जी अच्छा आजिज़ जमाली, ये भी बताएगा कि बेज़ाब्तियां कब से की जा रही थी? ये मुख्तलिफ सालों की जो है ऑडिट थी इसकी सिंध के जेलों की, जिसमें 2019-20 है। 2019-20 के ऑडिट पैराज का जायजा लिया गया। उसके बाद 20, 21, 22, 23 ये मुख्तलिफ सालों के जो ऑडिट पैराज हैं जिनमें इन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। जी आजिज़ जमाली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध के सैलाब मुतासरा इस्लाम में माहौलियाती और मुआशी बहाली के लिए अहम इक़दामात। सिंध हुकूमत और यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से माहौलियाती और मुआशी बहाली के इक़दामात की अहमियत में मज़ीद इजाफा हुआ है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कम्यूनल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट और SME ग्रांट अवार्ड की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें यूरोपीय यूनियन के आला हुकाम और बयाना के नुमाइंदे भी शरीक हुए। आजिज़ जमाली हमारे साथ ही मौजूद है, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी हाँ, ये एक इजलास हुआ है वज़ीर आला हाउस में। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गुर्बत का खात्मा और इस इजलास में दीगर इक़दामात पे बात हुई है, जिसमें यूरोपीय यूनियन के साथ पीपल्स हाउसिंग फॉर इफेक्टेड के ज़रिए 50 लाख घरों के हवाले से इस पायदार प्रोजेक्ट पे बात हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सनती तरक्याती इदारे UNIDO के ताउन से और यूरोपीय यूनियन के पायदार प्रोग्राम के तहत ये इजलास हुआ है और इसमें एक दस्तखती तकरीब हुई वज़ीर आला हाउस में। इसमें सैयद मुराद अली शाह और दीगर आला हुकाम शरीक थे। वज़ीर आला सिंध ने इस मुआहदे को अपनी हुकूमत की पायदारी बहाली के अज़म का अक्स करार दिया है और कहा है कि मुतासरा कम्यूनिटीज़ को न सिर्फ इस हवाले से सैलाब मुतासरीन अजला में बहाली का फ़ायदा मिलेगा, बल्कि इस मंसूबे को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पजीराई मिलेगी। इस मौके पे SPHF इक़दामात पहले से कर रही है। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक गिरान मुआहदे के तहत अहम मंसूबों में $9.9 मिलियन का बजट जो है वो मुख्तस है। इसके अलावा ड्रोन बेस्ड सर्वे और माहौलियाती तौर पर महफूज बस्तियों के मंसूबे के लिए 55.44 मिलियन रुपए मख्तस किए गए हैं।
اس طرح مختلف فنڈوں کی پوری جو ہے تفصیلات وزیر اعلیٰ سندھ نے اس اجلاس کو بتائی ہیں. اس میں جو یورپی یونین اور اقوام متحدہ کے جو ادارے تھے انہوں نے خاص طور پہ جو پیپلز ہاؤسنگ اسکیم ہے اس پہ بہت زبردست اس کو سراہا ہے اور اس حکومت کے اس اقدامات کی ہمیشہ کے لیے تعاون کا بھی اعلان کیا ہے. جی تعاون کا بھی اعلان کیا ہے. عاجز جمالی بہت شکریہ آپ کا. اب آپ کو بتائیں کراچی سمیت ملک بھر میں مختلف اقسام کی جعلی ادویات کی فروخت کا بڑا انکشاف ہوا ہے. جعلی ادویات کی فیک کمپنیاں اور غلط ایڈریس بھی جعلی ہیں. سندھ کی واحد ڈرگ ٹیسٹ لیبارٹری کے ڈائریکٹر نے جعلی ادویات کا بھانڈا پھوڑ دیا جس کے بعد ڈرگ انسپیکٹر کو مزید اپنی کارروائیاں تیز کرنا ہوگی. اس کے حوالے سے تفصیلات جانیں گے ابراہیم رند سے جو کہ اس وقت ڈائریکٹر ڈرگ لیب کے ہمراہ موجود ہیں. جی بتائیے گا. جی دیکھیں بالکل سندھ سمیت پورے ملک میں جعلی ادویات جو فروخت کرنے کا جو انکشاف ہوا ہے اور انکشاف اس وقت ہوا ہے جب مختلف سندھ بھر کے ڈرگ انسپیکٹر نے اپنے نمونے ڈرگ ٹیسٹنگ لیب میں بھیجے جہاں پر پتہ چلا کہ 9 مختلف جو کمپنیاں ہیں نہ ہی ان کا وجود ہے نہ ہی وہ رجسٹرڈ ہیں نہ ہی ان کے پتے ٹھیک ہیں. تو اس وقت ہم موجود ہیں ہم سندھ کی واحد ڈرگ ٹیسٹنگ لیب میں جس کے ڈائریکٹر عدنان رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدنان صاحب بہت شکریہ آپ نے تفصیلی ٹائم دیا. ہمیں بتائیے گا تھوڑا تفصیل سے کہ کیا صورتحال ہے. انتہائی تشویشناک صورتحال نہیں کہ جعلی ادویات فروخت کی جا رہی ہے ملک بھر میں. دیکھیے ابراہیم صاحب آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف اشارہ کیا ہے. جس طرح سے اچانک سے ان 2 منتھ میں ڈرگ کے جو سیمپلز آئے مختلف اضلاع سے اسپیشلی سکھر سے عمر کوٹ سے اور کراچی کے مختلف ڈویژن سے تو جو دوائیں آئی ہیں وہ ان میں جو فارماسیوٹیکل کمپنیز تھیں ان کا ایگزسٹنس ہی نہیں ہے. یعنی ان کا پتہ بھی جعلی ہے. اگر وہاں پہ ڈرگ انسپیکٹرز کو بھیجا جاتا ہے یا انکوائری کی جاتی ہے جس طرح سے ہم نے پنجاب میں بھی دیکھا کہ کچھ پنجاب کے بھی ایڈریس تھے تو ہم نے جب پنجاب کے چیف ڈرگ انسپیکٹر سے رابطہ کیا ہم نے کہا کہ جی آپ دیکھیں کیا قصور میں اس طرح میراث نام کی کوئی کمپنی ہے یا آپ کے شیخوپور روڈ لاہور میں اگر جو ہے آپ کی ایسٹ فارماسیوٹیکل کوئی ایگزسٹ کرتے تو انہوں نے بھی کہا کہ اس طرح کی کوئی کمپنی نہیں. اس سے ہم نے جب اس کی مزید انکوائری کی ٹریپ کے سائٹ پہ دیکھا رجسٹریشن دیکھی اس کی لائسنس نمبر دیکھا تو وہ بھی فیک تھا. وہ بھی کسی اور کمپنیز کے لائسنس نمبر اور رجسٹریشن نمبر نوٹ کرتے. اچھا اب دیکھیں اس کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے. دیکھیں نہ صرف یہ کہ یہ دوائیں لائف تھریٹننگ ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ پتہ نہیں چلا کہ کہاں بن رہی ہیں کیا ان کی کوالٹی کو مینٹین کیا جا رہا ہے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے تو وہ ساتھ ساتھ انجوریز ٹو ہیلتھ بھی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ وہ جو پور کوالٹی میڈیسنس ہے اور اس میں کچھ ٹاکسک انگریڈینٹ بھی شامل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جس طرح دیکھا گیا کہ جو ہم نے جو بھی دوائیں ٹیسٹ کی جو کہ کلیم کر رہا تھا کہ جس میں اینٹی بائیوٹک موجود ہے تو اس میں اینٹی بائیوٹک سیفیکزین جو کہ بہت مین اینٹی بائیوٹک ہے 3rd جنریشن سیفلوسپورین ہے جو کہ ٹائیفائڈ کے مرض میں یوز کی جاتی ہے لیکن وہ اس کے اندر سیفیکزین ہی موجود نہیں تھا. تو اب امتحانات جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں ڈرگ انسپیکٹر کے تو ان کو بھی چاہیے جیسا کہ سیکٹری ہیلتھ نے ان کو ہدایت کی تو ہدایت کے مطابق روزانہ کی بنیادوں پہ جا کے چھاپے ماریں اور نمونے حاصل کریں اور جو اس دھندے میں ملوث ہے انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں ان کے خلاف بھی سخت کارروائی کرنے کا حکم دیا جائے. جی ایف پی سی سی آئی نے مالی سال 2025 اور 2026 کے بجٹ کے لیے ٹیرف تجاویز تجارت کو بھیج دی جس میں چائے کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی 11% سے کم کر کے 5% کرنے کی تجویز دی گئی. مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف اشرف خان سے. بتائیے گا. نئے مالی سال کے بجٹ کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. فیڈریشن ہاؤس جو کہ ایپیکس باڈی ہے اس نے بھی جو ہے وزیر خزانہ کو جو ہے بجٹ تجاویز دی ہیں. بھاری ٹیکسز کی وجہ سے صنعت کار ہو عوام ہو ہر کوئی پریشان ہے. کیا تجاویز ہیں جانتے ہیں ایف پی سی سی کے نائب صدر امان پراچا سے کس طریقے سے بجٹ تجاویز بنتی ہیں کیا تجاویز دی گئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ اشرف. ایکچولی یہ ہے کہ ہم ایف پی سی سی آئی ایپیکس باڈی ہیں اور جتنی ایسوسیشنز اور چیمبر ہیں وہ ہمارے ممبران ہیں. تو ہم ہر سال ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم ہر سال ان سے بجٹ تجویز لیتے ہیں کیونکہ ان کو جو مشکلات آ رہی ہوتی ہیں اپنے بزنس کے اندر وہ ہم سے شیئر کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ٹیکسز ہیں اور جو ڈیوٹیز وغیرہ لگی ہوئی ہیں ان کو یہ ہمیں بزنس نہیں کرنے دے رہی. تو اس کو ہم ایک تجویز فائنانس منسٹر کو بھیجتے ہیں وہ بلکہ ہم سے خود مانگتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں. تو اس کے پیچھے ایک بہت ورکنگ ہوتی ہے. کم سے کم 4-5 مہینے ہم ورکنگ کرتے رہتے ہیں اور جو ہمیں پتہ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی یہ ان چیزوں کو ہٹنا چاہیے ہم اس کو آگے فارورڈ کرتے ہیں. رحمان صاحب دیکھا جائے کہ اس دفعہ جیسے آپ کا چائے سے وابستہ ہے کاروبار تو چائے پہ بہت بھاری ٹیکسز ہیں. سیل ٹیکس ہے کسٹم ڈیوٹی ہے ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ہے. تو اس کا کیا امپیکٹ پر کتنی قسم کے ٹیکسز ہیں اور بجٹ تجاویز میں کیا ڈیمانڈ کی گئی؟
دیکھیں اشرف، مسئلہ یہ ہے کہ چائے جو ہے نا وہ جتنی ہمارے ملک میں استعمال ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں کوئی بھی گھرانہ ایسا نہیں ہے جس میں چائے استعمال نہیں ہوتی ہو، کوئی دفاتر ایسے نہیں ہیں جن میں چائے استعمال نہیں ہوتی ہو، اور کوئی بھی فیکٹری نہیں ہے ایسے، اور کہیں بھی آپ اگر کسی ہوٹل میں کہیں بھی چلے جائیں چائے استعمال ہوتی ہے۔ یہ بنیادی ہماری خوراک ہے جو لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر بے انتہا قسم کے ٹیکس لگے ہوئے ہیں، اور اتنی یہ مہنگی ہو گئی ہے کہ عام آدمی اب اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ ایک ہی چیز سستی تھی جس کو لوگ استعمال کر سکتے تھے، لیکن اس پہ بھی ٹیکسز لگائے گئے ہیں۔ تو ہم نے اس دفعہ FPCCI نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے اوپر ڈیوٹی جو ہے ٹیرف وہ 5% پہ لے آئیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس میں بھی آلریڈی اس کا امپیکٹ پڑے گا اور چائے سستی ملے گی۔ اول تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو اسینشل آئٹم سے نکال کے اور نان اسینشل میں لے آئیں، کیونکہ فوڈ آئٹم ہے، اس کو ایز اے فوڈ آئٹم ٹریٹ کرنا چاہیے، غریبوں کی خوراک ہے۔ اور اس سے یہ ہے کہ جو لوگ صرف چائے سے اپنا گزارا کرتے ہیں، چائے روٹی سے اپنا ناشتہ کرتے ہیں، ان کے لیے ایک اور ریلیف ملے گا کہ ان کو ایک سستی روٹی مل جائے گی۔ اور ہماری پوری اپیل ہے حکام بالا سے کہ اس کو خاص کر چائے کو اور باقی چیزوں کو جو ہم نے تجویز بھیجی ہیں ان پہ نظر ثانی کریں۔ جی، جیسے کہ آپ نے سنا اہم بجٹ تجاویز دی گئی ہیں نئے مالی سال کے لیے، اور کہا ہے کہ سب سے بھاری ٹیکسز جو ہیں وہ چائے کی درآمد پہ لگے ہوئے ہیں، 20% ہے اس کو کم کر کے 5% کیا جائے، ایڈیشنل جو کسٹم ڈیوٹی ہے اس کو بھی کم کیا جائے، اور اس کا جو بوجھ ہے وہ عوام پہ اس کا وہ کم ہوگا۔ ساتھ ہی مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس کے اوپر جو سیل ٹیکس ہے اور دیگر ٹیکسز ہیں اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کی جو کاسٹ ہے وہ کم ہو سکے گی۔ جی، اب آپ کو بتائیں سندھ بھر میں لاکھوں مزدور کم از کم اجرت سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ لیبر ڈپارٹمنٹ حکومت کے اعلان پر عمل درآمد کرانے میں ناکام۔ سیاسی کمشنر میاں داد جوکیو کہتے ہیں کم از کم اجرت پر عمل درآمد نہ ہونے سے مزدوروں کی رجسٹریشن بھی نہیں ہو رہی۔ تفصیلات جانے کی میر کیریو سے بتائیے گا۔ دیکھیے جی، بالکل بات کریں گے کراچی بالخصوص سندھ کے تمام اضلاع میں مزدوروں کی کم سے کم اجرت، خاص طور پر جو صنعتی علاقے ہیں، صنعتی ایریاز ہیں یا صنعتیں ہیں جن میں جو ورکرز کام کرتے ہیں، مزدور کام کرتے ہیں، دہاڑی پر ہو یا وہ مستقل ملازمین ہو، وہ جن کی کم سے کم اجرت سندھ حکومت نے کہ مقرر کی تھی، وہ کم سے کم اجرت کتنی ہے، اس کا کنسیپٹ کیا ہے، پر ہم بات کریں گے سیاسی کمشنر میاں داد راہو سے۔ دیکھیں جی، یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ جو ہمارے مزدور ہیں ان کو ان کی عزت بھری زندگی انشور کرے، تاکہ جو مہنگائی کی شرح ہے، اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کا ان پہ کوئی نیگیٹو، کوئی منفی اثر نہ ہو ان کی زندگی، تو یہ ورکنگ کرتے ہیں۔ شرح جو آپ کی ہے یہ مہنگائی کی شرح، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ملٹیپل انڈیکیٹرز ہیں جن کی بیسس پہ۔ اچھا، اب امپلیمنٹیشن کتنی ہو رہی ہے، انفورسمنٹ، اس میں بہت سیریس ایشوز ہیں، کیونکہ یہ امپلیمنٹ اور انفورسمنٹ کرانا لیبر ڈپارٹمنٹ کا کام ہے۔ جب اونر کسی کو منیمم ویج نہیں دے گا تو اس کی سیسی میں بھی رجسٹریشن نہیں کرے گا، کیونکہ سیسی میں تو ظاہر ہے منیمم ویج کا 6% دینا پڑتا ہے، اس کو پے رول سبمٹ کرنا پڑے گا، اور وہ پھر ایکسپوز بھی ہو جاتا ہے۔ وہ ڈرتے ہیں، اپنے ان کے کمپلائنس آڈٹس ہوتے نہیں ہیں۔ اچھا، آپ کو حیرت ہوگی، جو ڈپارٹمنٹ، جو یونٹس، جو انڈسٹریز جن کا ILO کمپلائنٹ ہیں یا ان کا اپنا کمپلائنس آڈٹ ہوتا ہے، وہ تو منیمم ویج بھی دیتے ہیں، وہ سوشل سیکورٹی ان کو اسکیمز میں رجسٹر بھی کراتے ہیں، ان کے ساتھ ایشو نہیں۔ باقی جو ادر ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ ہمیں بہت سیریس ایشوز آ رہے ہیں۔ جو سیسی میں رجسٹریشن ہے مزدوروں کی وہ نہ ہونے کے برابر ہے، جس سے خاص طور پر جو مزدور طبقہ ہے اس پر ان کی زندگی پر، ان کی معاشی زندگی پر، ان کے صحت کے معاملات پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ جی، ورچوئل یونیورسٹی کی سالانہ تقسیم اسناد کی تقریب کا انعقاد۔ فارغ التحصیل طلباء کو ڈگریاں تفویض کی گئیں۔ وفاقی وزیر تعلیم پیشہ ورانہ تربیت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ طالب علم ملک کا سرمایہ ہیں، ہمارے طالب تعلیم، ہنر اور مہارتوں سے آراستہ ہیں۔ وفاقی وزیر نے طلباء کو ملک کی خاطر خدمت انجام دینے پر زور دیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے سید زبیر راشد سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے اس وقت ہم موجود ہیں ورچوئل یونیورسٹی کی سالانہ تقسیم اسناد کی تقریب میں، اور بطور مہمان خصوصی وفاقی وزیر تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے جو ہے آج یہاں پہ شرکت کی۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ فیڈرل یونیورسٹی ہے اور یہی مستقبل کی یونیورسٹی ہیں۔ کل باقی تمام یونیورسٹیوں میں ورچوئل یونیورسٹی کے طرز کی کوئی نہ کوئی ان کو کوشش کرنی پڑے گی، اور یہ بڑی آسانی سے ہمیں اب ڈسٹنس جسے ہم تعلیم کہتے ہیں نا، وہ دراصل ڈسٹنس کو کمی کر رہی ہے۔ ہم دنیا بھر کے ماہرین سے اور سے مدد لے سکتے ہیں اس ورچوئل یونیورسٹی کے ذریعے۔ جو جدید ترین اور فوری ریسرچ ہو رہی ہے وہ ہمیں ورچوئل یونیورسٹی کے تھرو مل سکتی ہے،
اور یہ تعلیم کے لیے ہمیں کسی عمارت کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کے کونے کونے میں پہنچ سکتی ہے اور پہنچے گی انشاءاللہ۔ کوئی میسج دینا چاہیں بچوں کو، طالب علموں کو، کیا کہیں؟ بس یہ تعلیم اب واحد راستہ ہے، واحد ہتھیار ہے، قلم کے ذریعے یہ آنے والے وقت کی جنگ ہے، تو اس کی تیاری کریں، یہ آسان جنگ ہوگی۔ بہت شکریہ جی۔ اب وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے جی۔ محکمہ صحت سندھ نے اوم پرکاش کو سیکشن افسر تعینات کر دیا، جس پر ینگ نرسز ایسوسی ایشن نے احتجاج کرنے کی دھمکی دے دی۔ ترجمان ینگ نرسز ایسوسی ایشن عمران چوہان کہتے ہیں یہ سیکشن افسر پہلے بھی بدعنوانی کے باعث دوبارہ معطل ہو چکے ہیں۔ سیکریٹری صحت سندھ فیصلہ واپس لیں، آپ کو اس خبر سے اپڈیٹ کریں۔ محکمہ صحت سندھ نے اوم پرکاش کو سیکشن افسر تعینات کر دیا، جس پر ینگ نرسز ایسوسی ایشن نے احتجاج کرنے کی دھمکی دے دی۔ ترجمان ینگ نرسز ایسوسی ایشن عمران چوہان کہتے ہیں یہ سیکشن افسر پہلے بھی بدعنوانی کے باعث 2 بار معطل ہو چکے، سیکریٹری صحت سندھ فیصلہ واپس لیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا پانی کی لائنوں کے مرمتی کام کا معائنہ۔ میئر کراچی کا مرمتی کام مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ میئر کراچی نے مرمتی کام ہنگامی بنیادوں پر کرنے کے احکامات جاری کیے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا پانی کی لائنوں کے مرمتی کام کا معائنہ۔ میئر کراچی کا مرمتی کام مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ میئر کراچی نے مرمتی کام ہنگامی بنیادوں پر کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا پانی کی لائنوں کے مرمتی کام کا معائنہ۔ میئر کراچی مرمتی کام مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ مزید بات کریں گے شعیب مختار سے۔ جی شعیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے مختلف علاقوں میں پانی کی لائنوں کے مرمتی کام کا جائزہ لیا ہے اور فوری طور پر جو ہے کام مقررہ وقت پر مکمل کرنے کے احکامات جو ہے وہ دیے ہیں۔ اس موقع پر میئر کراچی کے ہمراہ جو ہے ایم ڈی واٹر کارپوریشن انجینئر اسد اللہ خان سمیت دیگر اعلیٰ افسران بھی جو ہے موجود تھے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا اس موقع پر کہنا تھا کہ شہر میں پانی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے لائنوں کا کام کیا جا رہا ہے۔ رساؤ ختم ہونے سے لیاری صدر اولڈ سٹی ایریا کلفٹن میں پانی کی فراہمی میں بہتری آئے گی، جبکہ چنیسر ٹاؤن، جناح ٹاؤن، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد اور ضلع وسطی میں فراہمی جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ میئر کراچی کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک سے قبل تمام پانی کے رساؤ کے خاتمے کے لیے جو ہے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جن لائنوں میں پانی کا رساؤ کا کام جو ہے وہ جاری ہے، ماہ رمضان کے دوران جو ہے وہ اس سے قبل جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا اور شہر میں بلا تعطل پانی کی فراہمی کو جو ہے یقینی بنایا جائے گا۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے اس توہین کا اظہار کیا ہے کہ کراچی کے شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ جی شعیب مختار، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔